बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना दिल। नाज़रीन, बहरानों के शिकार वतन अजीज़ में आम इंतखाबात कब होंगे? अवाम में तशवीश की लहर तो है ही। आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कह दिया है कि उन्हें जनवरी के आखिर में आम इंतखाबात होने का यकीन नहीं। जहां सियासी जमातों और मुक़्तदर हलकों के गठ जोड़ने अवाम की जमहूरी अमल में शिरकत और इंतखाबी अमल को एक रस्मी कार्रवाई बना दिया है, वहीं वतन अजीज़ में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सियासी मंजरनामे पर तवातुर से होने वाली तब्दीलियों ने इस तासुर की तस्दीक कर दी है कि मजबूत गिरफ्त में जकड़ी हुई सियासी जमातें ही अपनी कमजोरियों के सबब अवाम से रुजू करने की बजाय इंतखाबी कामयाबी के लिए एक मरतबा फिर मुक़्तदर हलकों की जानिब देख रही हैं। न जाने कैसे ये तासुर गालिब आ गया है कि इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ अवाम की हिमायत काफ़ी नहीं, इसलिए तकरीबन सारी बड़ी सियासी जमातें अपने मुफादात और नज़रियात पर समझौता करने की मुतमन्नी रहती हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनको मिलने वाली रिलीफ की बुनियाद पर सियासी पंडितों का कहना है कि आइंदा भी इक़्तिदार का हुमा उसी के सर बिठाया जाएगा जो मुक़्तदर हलकों की हाँ में हाँ मिलाएगा। वतन अजीज़ की सियासी तारीख ऐसी बहुत सी मिसालें समेटे हुए है कि बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI और चौधरी परवेज इलाही समेत बहुत से सियासतदानों ने कभी ना कभी मुक़्तदर हलकों के कहने पर इत्तेहाद बनाए, समझौते किए और इक़्तिदार में आए। मुल्क की सियासत में आने वाले दिनों में अहम फैसले सामने आना है। एक तरफ IMF के साथ मुमकिन तौर पर तय होने वाला मुआहिदा है जिसकी शराइत अवाम की वाक़तन चीखें निकाल सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो अवामी गैज़ व गज़ब महज हुकूमत तक ही महदूद नहीं रहेगा। इसलिए सियासी जमातों को मुक़्तदर हलकों के साथ साथ अवामी मुफाद के साथ भी डील करना होगी। जी हाँ, आज की बात यह है कि नवाज शरीफ को मिलने वाला अदालती रिलीफ आम आदमी को कब मिलेगा और क्या नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की जा रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का आज 19वां रोज़ है और इसराइल का जंगी जुनून उरूज पर है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि खबरदार होशियार, IMF की सबसे बड़ी पेश की शर्त मंजूर कर ली गई है। बिजली के बाद गैस भी होश उड़ाने को तैयार है। सार्फिन 350 अरब रुपए के इजाफी बोझ के लिए तैयार हो जाएं कि हुकूमत ने गैस की कीमतों में 1 नवंबर से 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसाब रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हसनैन साहब और इसार राना साहब। नसीर बागा साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जो इस वक्त की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इस मुल्क की, वो हम सबके सामने है। जिस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, इस पर बहुत सारे लोग सवालात भी उठा रहे हैं। गो कि ये हर दौर में होता ही आया है, जिस तरह से भी मैंने बात की है इंट्रो में भी। सबसे बड़ी जो तशवीश है वो इस वक्त अवाम में ये है कि आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। अगर आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं तो क्या फिर हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं? देखिए, अभी आपने इंट्रो में जो बात की है कि ये बड़े बड़े लोगों के आपने नाम लिए कि उन्होंने कभी ना कभी शायद मिलकर मुक़्तदर हलकों के साथ कई इत्तेहाद कायम किए, और मेरी नज़र में तो मेरा ख्याल है कभी भी, शायद आपने कभी कभी कहा, ये हमेशा से जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो मुक़्तदर हलकों की मदद से ही इस तरह के इत्तेहाद आज तक बनते रहे। ये पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है इस बात की। मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो मुक़्तदर हलके हैं इनको क्यों ना हुकूमत का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया जाए और आइन में एक ऐसी तरमीम कर दी जाए कि जनाब ये इतना इनका शेर है, वो कहते हैं ना, आप जीतें या हारें हमें आपसे प्यार है। भाई यही काम यहाँ हो जाए, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे प्यार है, आप जनाब बाकायदा शरीके इक़्तिदार बन जाएं और जो आपका शेर है उसमें आके बैठ जाएं, ताकि ये रौला और ये मसला तो ख़त्म हो ना कम अज़ कम। देखिए, बार बार एक बात आती है, क्या शराकत पहले ही नहीं है? आप तो कह रहे हैं कि देखिए बाकायदा आईनी तौर पे आ जाए, बाकायदा अगर आईनी कानूनी तौर पे उनका शेर बना दिया। मैं मुक़्तदर हलकों की बात कर रहा हूँ, उनको ले आए, आप उनको हुकूमत में ले आए तो मेरा ख्याल है शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चलें चीज़ें सामने तो आ जाए ना, छुपके तो ना हो, पर्दे के पीछे ना हो, फिर सारे लोग उसके ज़िम्मेदार हो ना। अगर सियासतदान ज़िम्मेदार होते हैं तो फिर मुक़्तदर हलके भी उसके ज़िम्मेदार होंगे, अच्छे के बुरे
کے بھی, تو کم از کم کھل کے کھیلنے کا سب کو موقع ملے گا اور شاید اس میں کوئی ملک و قوم کی بہتری ہو جائے گی. اب جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے, آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لے کے آئے ہیں تو آتے ہی ان کو ہیلی کاپٹر سے اترتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران کا سلوٹ اور پھر ان کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ کام صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے, یہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کام نہیں ہو سکتا. کیا ہم پوری دنیا میں مذاق نہیں بن رہے؟ نہ الیکشن ہوئے, نہ کوئی عہدہ ملا, یہاں کوئی بھی ہو, میاں نواز شریف چھوڑ کے اگر عمران خان کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا سلوک ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. کم از کم الیکشن کروائیں جس کے لوگ, جس کے انتظار میں پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, قوم تو یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, مقتدر حلقوں نے جس کو وزیر اعظم بنایا, جس کو حکومت دینی ہے, بھائی آپ ان کو حکومت دیں. کم از کم ہم اس جنجل, اس عذاب سے تو ہماری جان چھوڑے نا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. بہت سارے کام اس میں رکے ہوئے ہیں, نہ کوئی مہنگائی کو کنٹرول کر رہا ہے. میں ایک بڑی اہم بات کی طرف, ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی جی ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے, حکومت بار بار کہہ رہی تھی جی نچلی سطح پر بھی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو. بتائیں کہاں ہے پرائس کنٹرول؟ مجھے سے پورے پاکستان کے اندر کسی چیز میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, جیسے ہم بات کریں کہ اقتدار میں آنے کے لیے اب یہ تاثر تو غالب آ ہی چکا ہے کہ صرف عوام کی جو حمایت ہے وہ کافی نہیں ہے, اور اس چیز کے اوپر ساری جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے نظریات اور جو ان کے مفادات ہیں ان پر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا لگ رہا ہے اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھے گا, اور جو عام انتخابات کی تشویش ہے اس وقت جو قوم میں کہ یہ کب ہونے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کردہ جیسے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایک انتخاب بتا دیں جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بنا ہو, جہاں عوام نے حکمرانوں کو منتخب کیا ہو. پاکستان میں آنکھ مچولی کا یہ جو کھیل ہے یہ تو سب سے پاکستان کے اندر انتخابات کی تاریخ شروع ہوئی ہے اس وقت سے جاری ہے, اور حکومتیں تو کوئی اور بناتا ہے. عوام تو ایک یرغمالی منظرنامہ ہوتا ہے. جمہوریت, آئین اور قانون کی بالادستی تو محض ایک دکھاوا ہے. ہم انتخابات سے پہلے انتخابات کے نتائج طے کر لیتے ہیں, ہم انتخابات سے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. ابھی کل کے ہی 4 اخبارات کے اندر بڑے سکہ بند صحافیوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے گئے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں. تو ایسا شاندار کارنامہ پاکستان کے اندر ہی ہو سکتا ہے نا کہ انتخابات سے پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ کس کی حکومت بننی ہے, کس کو باہر نکالنا ہے, کس کو اندر لانا ہے, کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں لانا. اب آپ بتائیے یہ جو انتخابات کی تاخیر ہے کس کا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے, پاکستان کی نگران حکومت کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر عدلیہ کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ کون اس کے اوپر بڑی دلچسپی شو کر رہا ہے؟ کون اس کے اندر اپنی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ کون آئین اور قانون کو پابند کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم نے تو ایک مذاق بنا دیا ہے انتخابات کا. اور پاکستان میں جس طریقے سے یہاں تو 9 برس 10 برس انتخابات نہیں ہوئے نا, ہم تو ایسی بلا وجہ 90 دن کے لیے رو رہے ہیں. یہاں انتخابات نہ ہوں تب بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, اور بڑے بڑے طاقتور طبقات کے اندر لوگ جسٹیفیکیشن نوٹ دیتے ہیں کہ جی نہ کروائیں انتخابات, جی معیشت پہلے کر لیں, پہلے احتساب کر لیں, ابھی اگر انتخاب کرائیں گے تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں نکلے گا. ہم اس طرح کی دلیلیں, منطق, لاجک دے کر انتخابات سے دور ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا اگر انتخابات کروانے ہیں تو یہ بھی طے شدہ ہے کہ وہ منصفانہ اور شفاف نہیں ہوں گے, کیونکہ پاکستان میں تو شفافیت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہم نے تو کبھی انتخابات منصفانہ اور شفاف نہیں کروائے. ہم الیکشن سے پہلے الیکشن ارینجمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم انتخابات سے پہلے انتخابی عمل کو متنازع بنا رہے ہیں, ہم انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ہم انتخابات سے پہلے نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل کر رہے ہیں, ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ کس کو کس صوبے میں حکومت دینی ہے, کس کو وفاق میں حکومت دینی ہے. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو اپنا وزیر اعظم ہے ہمارے نگران انوار کاکڑ صاحب, ان کاکڑ صاحب +2 آئے گا, یعنی اس کے ہاتھ بھی بندے ہوں گے, اس کے پیر بھی بندے ہوں گے, وہ ایک پپٹ سا پرائم منسٹر ہوگا, اختیارات کا منبع کہیں اور ہوگا. تو بھائی اگر یہ سارا کھیل کھیلنا ہے تو بند کر دیں جمہوریت کا یہ دروازہ, بند کر دیں یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بحث. اگر آپ نے اس طرح کے انتخابات کروانے ہیں, اس طرح کے نتائج نکالنے ہیں, اس طرح سے حکومتوں کی تشکیل کرنی ہے, تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم واقعی
ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آئین اور ہے۔ قانون کی کوئی حکمرانی کا ٹھیک ہے۔ تصور جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ صحیح ہے۔ اسار رانا صاحب، جس طرح سے بھی سلمان عابد صاحب بات کر رہے ہیں، انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ آج صدر مملکت کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جنوری کے آخر میں وہ بھی انتخابات ہوتے نہیں دیکھ رہے۔ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں، تو کیا ان عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے ملک میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی جتنی بھی میری زندگی ہے پولیٹیکل لائف میں نے اپنے صدر جیسا بے بس انسان نہیں دیکھا جو ایوان صدر میں قید ہو کے رہ گیا ہے اور بیچارہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، حالانکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں نہ ہوتا تو آج میں بھی جیل میں ہی ہوتا۔ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ ایوان صدر میں قید ہو کر رہ گیا۔ ایوان صدر میں نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے یا اپنے استحکام کے لیے کہیں پہ کسی پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنی وہ دے رہے ہوتے وفاداری کا ثبوت۔ لیکن میں جو انتخابات کی بات ہے میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایک فضول سی چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات بھی ایک فضول سی چیز ہے۔ عدالتوں کو چاہیے کہ جیسے انہوں نے ہر چیز میں میاں صاحب کے تسلیم کر لیا کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ یہ کرے کہ وہ کہے کہ جی چونکہ ان کے خلاف صادق اور امین والا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا غلط تھا تو اور پھر ان کی وزارت عظمیٰ بھی غلط لی گئی، تو انہیں وہیں سے کنٹینیو کروا دیا جائے کہ آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور وہ جیسے بچے بیچ میں کہتے ہیں نا تھو مالا اور ساری چیزیں ایسے کر کے کہتے ہیں پھر سے شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے شروع کر دیتے ہیں اور میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور وہیں سے ہیں جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں بلے بلے ہو جائے گی، جمہوریت کی، آئین کی، قانون کی، انصاف کی۔ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو پریس کانفرنسوں سے وہ بچ جائیں گے، بہت سارے لوگوں کو ضمانتیں مل جائیں گی، بہت ساری سیاسی جماعتوں کو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد شاید کچھ سانس لینے کی مہلت مل جائے گی، اور پاکستان کی بقا بھی میں یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا میاں نواز شریف صاحب کی فتح سے منسلک ہے، اور پاکستان کا فیوچر بھی مریم صاحبہ کی مسکراہٹ سے منسلک ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ تمام کٹی کٹائی وچوں کٹ دے اور سیدھا کہے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، کوئی الیکشن نہیں، چلو بھجو سارے، کوئی الیکشن نہیں، کچھ نہیں ہونا، بس ساڈا میاں شیر ہے تے باقی ہیر پھیر ہے، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے اور معاملے بھی سیدھ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، جو ہم بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں وہ ملے گی، اور دوسرا یہ کہ معیشت اور جمہوریت، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، معیشت جو ہے وہ تو اس وقت سٹینڈ سٹل پہ ہے، ڈالر ہم نے ڈنڈے کے زور پہ کنٹرول کیا ہے، 279.80 کے درمیان آ کے وہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا، نہیں 279.80 کے درمیان موو کر رہا ہے، وہ 280 ہے آج کا کرنٹ، ہاں جی 279 280 کے درمیان وہ کہیں پہ ہوور کرتا ہے، پچھلے کم از کم 4 دن سے ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، تھوڑا بہت اوپر جاتا ہے، تھوڑا بہت نیچے جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ بات کی گئی نا کہ جناب ان کو کوئی رول ہی دے دیں، تو میں صرف تاریخ کے طالب علم کے طور پہ عرض کر دوں کہ 1953 سے لے کے 1956 تک محلاتی سازشوں کے ذریعے، 1956 سے لے کے 1971 تک براہ راست، پھر 1977 سے لے کے 1987 تک براہ راست، اور 1999 سے لے کے 2008 تک براہ راست، یہ کون لوگ تھے جو اس دوران اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں؟ آپ ان کو شیئر دینے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو پورا ملک ان کو دیے رکھا اور کہا کہ جی آپ کے اندر دنیا بھر کی حکمت پائی جاتی ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے عقل مند لوگ ہیں، آپ چلا کے دیکھ لیجئے اس ملک کو، تو نہیں چلانا ان سے۔ ہمارے بچوں کو نے تو یہ رٹ لیا ہوا ہے نا کہ جمہوریت 2 مارشل لاؤں کے درمیان ایک وقفہ ہے، اور ایک مارشل لا کے جانے کے بعد اور ایک مارشل لا کے آنے سے پہلے کا جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ابھی اب کلیشے ہو گیا ہے۔ کلیشے اس ورڈ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال کے بعد اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ میرا لیول پلینگ فیلڈ اور ہے، اسار رانا کا لیول پلینگ فیلڈ اور ہے، واگا صاحب کا لیول پلینگ فیلڈ اور ہے، اور سلمان عابد کا لیول پلینگ فیلڈ اور ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے،
اور اگر وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تو وہ یک طرفہ کارروائی ہے. پیپلز پارٹی اس لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ مذاکرات کی وہ بس مس کر چکی جس کے تحت پی ٹی آئی سے ٹوٹنے والے لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنا تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونا تھے, وہ اس بس کے اندر سوار نہیں ہو پائی. تو ان کا خیال ہے کہ چونکہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی سے ٹوٹنے والے لوگوں کو ہماری طرف نہیں آنے دیا گیا تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لوگوں کو پریشر ڈال کے, اور بجا کہنا ہے, ان کے لوگوں کو پریشر ڈال کے پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. 9 مئی کا جو ہے وہ ایک ہاتھ آ گیا ہے ہتھیار, اور اس کے نتیجے کے اندر ان کی پارٹی کے اندر سے ابھی کل ہی موسٹ لائل خواتین تھیں تینوں جو کہ پارٹی چھوڑ گئیں. تو وہ پی ٹی آئی کا لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نہ صرف کہ وہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ مطلب ان کو نکالا نہ جائے پارٹی سے, بلکہ ہمیں وہ کرنے دیا جائے جو ہم کرتے آ رہے تھے. الٹا آپ جو ہے وہ کے پی کے سے ان کے 1100 بندے جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو 25 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دی جا رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹریننگ کرنے کی, اور 87 ارب روپیہ جو ہے سال کا بجٹ کے اندر باقاعدہ ایلوکیٹ کیا گیا ہوا تھا اس کام کے لیے. پہلے بھی روشنی ڈال چکے ہیں, مجھے یاد ہے. الٹا آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو ان کا لیول پلینگ فیلڈ اپنا ہے. اب پی ایم ایل این کا لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ سجنائے محفل اساں تیرے لیے سجائیے. جب تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں ہو جاتے تب تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور الیکشن کی جو سکیم ہوتی ہے وہ 54 روزہ ہوتی ہے. تو الیکشن سے 54 دن پہلے تک اگر نواز شریف صاحب الیکشن کے لیے کوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن کا ڈول ڈالا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہیں عدالت سے کلین چٹ نہیں ملتی تو ہر کوئی اپنا اپنا لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور میں یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہوں کہ میرے بعد حصار رانا کو ضرور موقع دیا جائے. چلیں ان کی جانب پہ چلتے ہیں. بیرسٹر حسین صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو عدالتی ریلیف مل رہا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جو کیسز تھے ہی نہیں اس اور جن میں جو شریک ملزمان تھے ان کو ریلیف مل چکا ہے تو ان کو بھی ریلیف ملنا ہی ملنا تھا. اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو, جو ریلیف جو پروٹوکول عدالتوں میں ان کو ملتا ہے ایک عام آدمی کو کب ملے گا؟ یہی المیہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ اللہ رکھا وہ اللہ دیتا. جو بیچارہ مرنے کے بعد رہا ہوتا ہے اس کا کیا قصور. یہاں ایک عدالت میں ایک دفعہ کیس کال ہوتا ہے, اگلی دفعہ کال ہونے سے پہلے ایڈجرن ہو جاتا ہے رضی صاحب, اینڈ یہاں پر عدالتیں 6 بجے تک لگتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہماری جو اوور آل جو قانونی نصاب ہے اس کا جو دنیا کے اندر میرٹ ہے جہاں کھڑا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. جب ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں, عمل بن معروف اینڈ ریاستی مدینہ میں تو انصاف ایک جیسا تھا, وہ سب کے لیے ایک جیسا تھا. یہاں ایک بندے کے لیے عدالت شام 8 بجے تک اور 6 بجے تک انتظار کرتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیلوں میں سڑتا مرتا رہتا ہے. ایک بندے کے لیے جو ہے وہ ایک چکی کے اندر اس طرح سونا ہوتا ہے کہ وہ کروٹ نہیں لے سکتے, اور دوسری طرف گھروں کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ چھوڑے, جو آپ کی پولرائزیشن ہے امیر غریب کے بیچ میں جو نفرت ہے وہ بھی نہیں ختم. یہاں تو ہمارا ایک ایشو ہے وہ یہ کہ گورے تو چلے گئے, ہم براؤن بابو سنڈروم سے نہیں بیٹھے. اب براؤن بابو سنڈروم ہے وہ کیونکہ ہم پہ رول ہوا نا ہمیشہ, تو ہم اب ایک پروفیسر سے زیادہ ایک ایس ایچ او کی عزت کریں گے. آج تک جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جس کی گاڑی کے اوپر بتی لگی ہے, اس کی زیادہ عزت ہے بجائے کہ اس آدمی سے جس نے پی ایچ ڈی کی ہو. اس کو عدالتی بھی زیادہ عزت دیں گی, وہ تھانہ کچہری جائے گا وہاں بھی زیادہ عزت ملے گی, اور ایک غریب آدمی جو میرٹ پہ بھی ہوگا اس کو باہر کھڑا کیا جائے گا. تو یہ بیسک چیزیں جو ہیں جو آپ کی ایک سوسائٹی کے اندر سوشولوجیکل نارمز ہیں, ہم اس میں بڑے پیچھے. تو لیول پلینگ فیلڈ رضی صاحب یہ تو باتیں جو بھی ایک وقت تھا خان صاحب کے لیے, وہ آپ کو پتا ہے کہ عدالتیں کیسے بیچتی تھی, آج وہ کسی اور کے لیے ہوگی, کل وہ کسی اور کے لیے ہوگی. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک غریب آدمی کے گھر تک انصاف کب پہنچے گا, بیکاز وہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. میں پرسنلی آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کے جو چکی کے اندر لاہور کی جیلوں کے اندر کیمپ جیل میں چلے جائیں, وہاں ایک چکی میں 30 لوگ ہوتے ہیں, وہ کروٹ نہیں لے سکتے رات کو سوتے ہوئے, اور دوسری طرف ہمارے کیا بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سہرانہ صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ نہیں میں کچھ نہیں, میں تو سب ایک اضافہ کرنا چاہ رہا تھا جی کہ رضی صاحب نے کہا کہ میری لیول پلینگ فیلڈ اور سہرانہ کی علیحدہ ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. میری سلمان عابد کی واقعہ کہ ہماری لیول پلینگ فیلڈ ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں بر وقت تنخواہ مل جائے, ہمیں اور کیا کرنا ہے, ہمارے پاس اور ہے کرنے کو.
ہمارے پاس فیلڈ ہی رانا صاحب ایک ہے جس میں ہم نے کھیلنے ہیں, ہماری کوئی اور فیلڈ ہی نہیں ہے. رانا صاحب اس لیول پلینگ فیلڈ میں رضوان رضی کو بھی شامل کر لیں, اس کا کیا قصور ہے, اس کو بھی تنخواہ وقت پہ چاہیے. چلیں سبھی اسی کشتی کے مسافر ہیں جی. یہیں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب یہ تو بات کریں گے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 19واں دن ہے, اور اسرائیل کا جو جنگی جنون ہے وہ اس وقت عروج پر ہے, اور حماس کی جانب سے ایک ریکویسٹ جو سامنے آئی ہے کہ مسلم ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کریں. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور اس کا 19واں دن ہے, اور اسرائیل کا جو جنگی جنون ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. شہید فلسطینیوں کی جو تعداد ہے 6000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. حماس یہ کہتا ہے کہ مسلم ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کریں. رضوان رضی صاحب, کیا اس کے اوپر ریاکشن دیں گے مسلم ممالک, کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے تو ایسا میرے خیال ہے نہیں سوچا گیا کہ یہ جو تعلقات ہیں ان کو اسی وقت ہی ختم کر دیا جاتا جب یہ جنگ جو ہے وہ چھڑی تھی. چاہیے تو بہت کچھ تھا لیکن نہیں ہوا. اب تک جو ہوا ہے سب سے خوفناک جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ 1,00,000 فلسطینیوں کو قتل کرنا ہے اور آدھا شہید کرنا ہے, اور آدھا جو ہے وہ فلسطینی علاقہ جو ہے وہ لے کے تو محمود عباس کے حوالے کرنا ہے, وہ جو انہوں نے ایک وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. اور وہ الیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کبھی الیکشن ہوئے ہیں. اینی ہاؤ, یہ ایک تو یہ بڑی خوفناک چیز سامنے آئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حماس کے پاس جو ہے وہ جتنا بھی اسلحہ تھا وہ پھونک بیٹھی ہے. اب وہ اس کے پاس خودکشی بچے ہیں جب وہ یہ داخل ہوں گے ٹینکوں کے اندر, اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 20,000 ٹینکس جو ہیں وہ اس وقت اس چھوٹے سے علاقے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں اور وہ کسی بھی وقت وہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں. وہ علاقہ جو پہلے انہوں نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے, اب وہاں پہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اگر کوئی زندگی بچ گئی ہے, کوئی انسان بچ گیا ہے جس کو وہ ہیومن اینیمل کہتے ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے داخل ہوں گے تو ایک اور ٹریجڈی ہوگی. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آج غزہ کے اندر پیٹرول اور پانی دونوں ختم ہو گئے. وہاں پہ جنریٹر بند ہو جائیں گے, ہاسپٹل جو بچے کھچے ہیں ان کے اندر جو لوگوں کو مرہم پٹی کی جا رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اور جو باہر سے امداد کے طور پہ بھیجی جا رہی ہیں چیزیں وہ کفنوں کے کنٹینر بھیجے جا رہے ہیں ان کو. تو یہ صورتحال ہے اس وقت, ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت دنیا کا جو ہے وہ جب میں آ رہا تھا تو وہ لندن میں جاری ہے, اور بڑے بڑے مظاہرے جو ہوئے ہیں وہ امریکہ میں ہوئے ہیں, برلن میں ہوئے ہیں, یورپ میں ہوئے ہیں, اور ان ممالک کے اندر ہوئے ہیں. مسلم ممالک کے اندر مجھے ترکی کے علاوہ, ترکی میں بھی بہت چھوٹے مظاہرے ہوئے ہیں لیکن ہوئے ہیں, ترکی کے علاوہ پاکستان میں جماعت اسلامی نے ایک کراچی کے اندر مظاہرہ کیا ہے, اور یا پھر JUI نے اپنی ایک مفتی محمود کانفرنس کو فلسطینیوں کے نام کر دیا, وہ ویسے انہوں نے پہلے ہی ہولڈ کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ کوئی فلسطینیوں کی حمایت کے اندر مظاہرہ نہیں ہوا. تو بس وہ فلسطینی بس یہی کہتے ہیں کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, بس ہمارے لیے دعا کریں. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, سو کر رہے ہیں. بالکل جی. سارانا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب ہم جنگ چھیڑتے ہیں نا تو اس کا ہم نے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا ملے. حماس نے جب اتنا بڑا حملہ کیا تو کیا حماس کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس کے جواب میں جو کچھ ہوگا اور فلسطینی کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حربہ کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 9/11 جیسا ایک واقعہ کیا گیا تاکہ جیسے امریکہ کو مسلمان ممالک کو کچلنے کا ایک جواز مل گیا تھا, اسی طرح اسرائیل کو فلسطینیوں کو ختم کرنے کا ایک جواز مل گیا. دوسری جانب مسلم امہ ہے اور مسلم حکمران ہیں جو اپنی اپنی مصلحتوں, بے شرمیوں اور کسی حد تک میں کوئی لفظ سخت میرے منہ سے نکلنا نہیں چاہیے, وہ اس کا شکار ہیں. اور دوسری طرف یورپ ہے جو پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. فرانس کے صدر اسرائیل گئے, انہوں نے جا کے کہا کہ اسرائیل اور ہم ایک ہیں, اسرائیل پہ حملہ ہم پہ ہوگا. برطانیہ کے صدر گئے سوناک, وہ انہوں نے بھی یہی کہا. جرمن نے فلسطینیوں کی امداد بند کر دی. تو وہ تو بالکل کلیئرلی کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ.
बदकिस्मती है कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो बेशर्मी की चादर ओढ़ के वो सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है और इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं रहे। यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप उसका हाथ नहीं रोक सकते तो आप कम से कम एक प्रेशर दबाव बढ़ाने के लिए उसे स्वार्थी ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दें। इससे भी दुनिया हिलेगी, इससे भी अमेरिका को परेशानी होगी कि जो उसने कई दहाइयों से एक गेम बनाई थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आज फजलुर रहमान साहब हमास के लोगों को तो ये कहते हैं कि जो आपने यरगमाल बनाए लोग हैं उनके साथ जरा अच्छा सलूक करें। मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि उन्हें उन यरगमालियों का तो बड़ा ख्याल है, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल खामोशी कि बुकल ओढ़ के चुप करके बैठे हुए। और दीनी जमातें भी जिन्हें सऊदी अरब से इमदाद मिलती है, जिन्हें इधर उधर से इमदाद मिलती है, वो ये मुंतजिर है कि सऊदी अरब कब इशारा करे और हम कब सड़कों पे निकले, या कब कोई और इशारा करे तो हम सड़कों पे निकले। आज तहरीक लब्बैक की घर में छुप करके बैठी हुई है। वो जो फ्रांस की जरा सी बात बाहर आई थी वो इतने बड़े वाक़े के ऊपर खामोश बैठी है। तो ये जो चाबी वाले बाबे हैं, देखो इन्हें कब स्टार्ट मिलता है और कब इनको इस्लाम के नाम पे ये बाहर निकलने का मौका मिलता है। बिल्कुल, बात तो यही है। इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं, आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, वो बाकायदा सफ़ीर से मिले, उनके बुला के उनको मुलाकात की, कल ये मुलाकात हुई थी और उसकी तस्वीर जारी की गई है और ख़बर जारी की गई है। ये भी एक मैसेज है। और तैयब अर्दवान साहब ने आज जो अपनी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जो बातें की हैं और जिस तरह फ़लस्तीनी यतीम बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया है, वो भी एक मैसेज है। और उन्होंने सफारती हवाले से भी जो है इसार भाई वो उन्होंने कहा है कि हम इसराइल के साथ अपने तल्लुकात को रिवोक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि एक दो जगहों के अलावा बाकी मायूसी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सही है। नसीर वागा साहब, जिस तरह से भी रज़ी साहब ने भी बात किया है, जो सदर उर्दवान है उन्होंने तो कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, क्योंकि हमास को तशमीह दी जा रही है इन सभी ममालिक की जानिब से। एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है कि दाइश और अलकायदा जैसी एक तंजीम है। ये क्या कहेंगे? तुर्की के साथ साथ जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी यही रवैया अपनाना चाहिए ना। बात यह है कि हम सिर्फ मुजाहिरों तक ही ना रहें, ना मुजाहिरों पे सिर्फ जोर दें, हमें माली तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। तो मुजाहिरे भी नहीं हो रहे हैं और हमें माली तौर, हाँ जी, पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुस्लिम जो लोग हैं यहाँ तो किसी किस्म की कोई हिलजुल भी नहीं हो रही। आप देखें ना, पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम ममालिक में इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल पर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन हम लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं इस चीज़ का दाई हूँ कि हमें माली तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। इस वक्त वो जिस बुरे हालात में हैं, कम से कम हम उनको निकालने की तो कोई ना कोई उनकी मदद करें। अगर हम अमली तौर पर उनको कोई मदद करने की पोजीशन में हैं ही नहीं, हम यहाँ बैठे। राना साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये जो बड़ी बड़ी दीनी जमातें आज तक इतने बड़े बड़े दावे करती रहीं और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे दूसरे मसाइल के लिए करते रहे, तो आज वो लोग कहाँ हैं? वो सही बावे का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, चाबी वाले बावे। जी बिल्कुल। तो अब आए ना, सामने आए और बताएं और पता चले कि कौन किसके साथ है। भाई इस वक्त आप देखिए कि 6546 लोग शहीद हो चुके हैं, 6546 लाशें आपके सामने पड़ी हों। आप देखें एक पूरा मिनी शहर उन्होंने मार दिया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 2700 बड़ी तादाद जिसमें बच्चों और औरतों की है। 2700 है ना, उसमें बच्चे शामिल हैं। और 24 घंटों के अंदर उन्होंने 756 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। आप ये देखिए कितनी बड़ी तादाद है। और सारे मुस्लिम ममालिक खामोशी से चोगे पहन के बैठे हुए हैं, अपने महलों के अंदर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। ये है मुसलमानों का भाईचारा। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि वी डोंट नीड सिंपैथी, हमें एक्शंस चाहिए। जाहिर है उनको क्या जरूरत है? आप बैठ के वाली बात है, दुआ ही कर सकते हैं हम। जी उनको कोई मुजम्मतों की जरूरत नहीं है, उनको इस तरह की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। आप अमली तौर पर उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम पूरी मुस्लिम उम्मा को इसराइल से मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट कर देना चाहिए, ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। जी बैरिस्टर हुसनैन साहब। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत देखने वाली हैं। नंबर वन, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि या तो ये मामला शुरू में थम जाता या ये बहुत बड़े स्केल पर चला जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो पिछले दिनों में एक के बाद दूसरा मिसाइल टेस्ट हुआ और कल गौरी का हुआ, उससे पहले एक और हुआ, तो ये भी एक मैसेज है,
ٹھیک ہے. اس سے اگر ہم تھوڑی سی آگے چلیں تو بات یہ ہے کہ اسرائیل والا معاملہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گراؤنڈ اٹیک نہیں شروع کیا, لیکن آپ گراؤنڈ اٹیک کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے تو لٹرلی وہاں کارپٹ بام بند کر دی. اس سے آگے ایز فار ایز مسلم کنٹریز آر کنسرنڈ, سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی بات یہ اس کا اسکیل دیکھیے. ملیشین پرائم منسٹر نے ٹیوزڈے کو جو ایک کیا ریلی کے اندر خطاب کیا جو کہ اینٹی اسرائیل نکلی اور ساری اس واقعے نکلی, اور اس نے اس ریلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا دیٹ ہی اور لیڈ بھی کیا اس ریلی کو. جی بالکل. اور انہوں نے کہا کہ مجھے ویسٹرن کنٹری سے تھریٹس مل رہے ہیں اور ان کی سیکیورٹی زیادہ کر دی, ٹھیک ہے, جس کے اوپر چائنیز کہہ رہا ہوں ٹرکش پرائم منسٹر. اس کے بعد اب یو این کے اگر آگے دیکھیں, یو این سیکرٹری جنرل نے آج کنڈیم کیا اس کو, تو آپ کے اسرائیل نے کہہ دیا کہ اس کو ریزائن کر دینا چاہیے اور اس کو نکال دینا چاہیے. تو اسرائیل فی الحال کہیں لگ نہیں رہا دیٹ ہی اسرائیل وانٹس ٹو لوور دس ڈاؤن یا ٹیپر دس ڈاؤن. وہ یو این کے بھی خلاف جا رہا ہے, ہیومینیٹیرین جو ہے ہیومن رائٹس کے بھی خلاف جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہمارے بھی یہاں میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ ملیشین پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ آ گئی, ٹرکش پہلے ہی اندر تھے, چائنیز پریمیئر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی. آئی تھنک کہ یہ اللہ نہ کرے لیکن معاملہ تھمنے والا نہیں ہے. اٹ از گروئنگ ڈے بائی ڈے. اور اس کے اوپر آپ سی این این کا اگر پروپیگنڈا دیکھیں, الجزیرہ بتاتا ہے کہ ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوا. سی این این کی بریکنگ نیوز ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ 2 ریفیوجیز جو ہیں اسرائیلی, ان کو بچا لیا گیا. دے ڈو ناٹ مینشن دی ہیومینیٹیرین کرائسس اینڈ جو کیا نام ہے جو باربیرٹی جو اسرائیل کر رہا ہے کے اوپر, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ 2 اسرائیلی ریفیوجیز بچ گئے. تو میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا پھیلتا جا رہا ہے, اور یو این نے آنے کی کوشش کی, یو این کی بھی نہیں سنی. جون ختم ہو گیا, اوپر سے ایجپٹ والا بھی جو ہے وہاں سے بھی رستہ روک کر جا رہا ہے. تو آئی تھنک میرا سوال ہے وہ 36 ملکوں کی کہاں ہے وہ جو آرمی تھی مسلم آرمی, ویر آر دے؟ چلے ملیشیا کھڑا ہو گیا, ٹرکی کھڑا ہو گیا, باقی کیوں مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ مڈل ایسٹرن کنٹریز کیوں چکا ہے؟ ایسے میں تو او آئی سی کہاں ہے, عرب لیگ کہاں ہے, بے سود ان کے بھی اجلاس ختم ہو گئے ہیں. بیرسٹر صاحب بالکل ایسا ہی چل رہا ہے. سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے آپ, جس طرح سے اب حماس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں اسرائیل سے بات ختم کر دیں, کیا مسلم ممالک کو ہی نہیں چاہیے تھا کہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے کم سے کم تعلقات ختم کر دیے جاتے؟ کون سی مجبوریاں ہیں, کون سے مفادات ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا انسانی بحران المیہ جو ہے وہاں پہ جنم لے رہا ہے, لیکن ہم ان سے تعلقات نہیں ختم کر رہے؟ دیکھیے, مسلم دنیا اور مسلم حکمران کا ریموٹ کنٹرول تو مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے. یہ ریموٹ کنٹرول تو امریکہ کے پاس ہے اور بڑی طاقتوں کے پاس ہے. اور پھر مسلم دنیا سے ذرا باہر نکلیں تو یہ جو ورلڈ بینک بنایا گیا ہے, یہ جو اقوام متحدہ بنایا گیا ہے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی سلامتی کونسل ہے, پھر آپ اس کی عرب لیگ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ او آئی سی کی بات کرتے ہیں. یہ سارے ادارے بھی تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پپٹ قسم کے ادارے ہیں نا, یہ جہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں اور جن کے پاس ان کی طاقت ہے, جس کے خلاف استعمال کرنا ہو تو پھر یہ سارے متحرک ہو جاتے ہیں, اور جس کے خلاف نہیں کرنا تو پھر یہ خاموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں, یا ایک مذمتی بیان جاری کر دیں گے یا اپنا کنسرن شیئر کر دیں گے. اس طرح سے تو چیزیں نہیں رکتی نا. دیکھیے, جنگیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو جنگوں کو روکنے کے لیے اس غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, امیجیٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, افرمیٹیو ایکشن لینے پڑتے ہیں. اب نہ امریکہ, نہ باقی طاقتیں, نہ یہ جو فورم ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ڈسپیوٹس کے, یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں پھر جو اسرائیل کو جو بربریت ہے اس کو کون لگام دے گا؟ یہ تو دیکھیں نا, ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بربریت کر رہا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل کے پشت پہ کون کون سے ممالک کھڑے ہیں, اور مسلم ممالک بھی انڈائریکٹلی کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے کانٹیکس میں اپنی مجرمانہ قسم کی خاموشی کے ساتھ. اب یہ مذمتی بیانات وغیرہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اب اس سے آگے نہیں کرنے کی ضرورت تھی نا. ان کو تو امیجیٹ ایکشن چاہیے, آپ کے افرمیٹیو ایکشن چاہیے نا, وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے. کوئی ایسا ایکشن بتائیں جس نے اسرائیل کو مجبور کیا ہو کہ وہ فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف پیش رفت کرے. کوئی ایسا ایکشن بتائیے جس میں بڑی طاقتوں نے اسرائیل کو لگام ڈالنے کی کوشش کی ہو. کوئی ایسا ایکشن بتائیے جس میں بڑی طاقتوں نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دی ہے. کچھ نہیں ہے. اب آپ بیٹھ کے ڈرائنگ روم کے اندر سیاست کرتے رہیں, ہم مسلم تنظیموں کی بات کر رہے ہیں, ہم سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, ہم مذہبی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. میں تو پورے کے پورے مسلم حکمران, چاہے ان کے ملکوں کے اندر جمہوریت ہے, چاہے ان کے ملکوں کے اندر بادشاہت ہے, چاہے ان کے ملکوں کے اندر آمرانہ نظام ہے, یہ 2-3 ممالک کے علاوہ جس طرح سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے, اس کے علاوہ تو ریئیکشن اس طرح کا نظر بھی نہیں آ رہا نا. اب حماس ویسٹرن ورلڈ میں زیادہ نظر آ رہا ہے بلکہ,
اور پھر حماس کا یہ میڈیا میرے خیال سے سلمان ابھی صاحب بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہاں جو دنیا ہے ورلڈ جو ہے وہ باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, دنیا اس کے مظاہرے کر رہی ہے بڑے بڑے. اب یہ حماس کا مطالبہ کہ مسلم حکمران جو ہے یا مسلم دنیا ان چیزوں کا اسرائیل کا بائیکاٹ کرے, وہ پاگل ہیں بائیکاٹ کریں, ان کا تو اقتدار کا کھیل ہی وہیں سے چلتا ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر, تو وہ کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دوہرے معیارات ہیں, یہ جو تضادات ہیں, یہ جو ہمارے کانٹرڈکشنز ہمارے اندر موجود ہیں دنیا کے اندر, اس کی سزا پا رہی ہے مسلم دنیا اس وقت. بڑی طاقتوں کے سامنے بے بس ہے, لاچار ہے, بیچارگی ہے, اور یا ان کے سمجھوتے کی سیاست ہے جو ان پہ غالب ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آج 19واں روز تھا اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت جو ہے جاری ہے. معصوم نہتے فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے بچے. اور جیسے ہمارے پینلسٹ نے بات کی کہ ہم سب بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, یا ہم اس معاملے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عالمی ضمیر جاگے, عالمی قوتوں کا اور عالم اسلام کا, تو فلسطینیوں کو کچھ بھلا ہو. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بجلی کے بعد گیس بھی اب ہوش اڑانے کے لیے تیار ہے, اور گیس بل میں 200% اضافہ کیا جانے والا ہے, اور عوام کے ہوش اس سے اڑ جائیں گے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم سردیوں میں گیس کا بل جو ہے وہ کتنا آ سکتا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. IMF کی سب سے بڑی جو پیش کی شرط ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. بجلی کے بعد اب گیس بھی ہوش اڑانے کو تیار ہے. صارفین 350 ارب روپے کے اضافی بوجھ کے لیے اب تیار ہو جائیں, کیونکہ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں 1 نومبر سے 200% تک اضافے کی منظوری دے دی ہے. جی نصیر واگا صاحب, پہلے بڑی کوئی اچھی خبریں اور سستی چیزوں کی آ رہی ہیں. بھائی جو دل ہے حکومت کا ہونا تو وہ ہے, کہتے ہیں کوئی کسر رہ نہ جائے. ہاں جی, کوئی کسر رہ نہ جائے. مطلب کون سا پہلے عوام سے پوچھ کے قیمتیں بڑھا رہے ہیں, یا عوام کی قوت خرید یا ان کے اندر بچ جانے والا جو تھوڑا بہت خون ہے اس کو دیکھ کر کوئی قیمت کبھی کسی نے بڑھائی ہے یا اوپر نیچے کی ہے؟ آپ دیکھیے ابھی پیٹرول تھوڑا سا نیچے ہوا ہے تو انہوں نے گیس بڑھا دی ہے, ادھر سے تھوڑا سا ریلیف ملے تو پھر کیا کریں گے, پھر بجلی بڑھا رہے ہیں, پیٹرول واپس آ رہا ہے, اور پیٹرول بھی سن رہے ہیں کہ جی پھر شاید بڑھ رہا ہے. اس طرح کی عجیب و غریب تو خبریں آ رہی ہیں. بات یہ کہ عوام کو جب سکھ کا سانس لینے ہی نہیں دینا تو پھر آپ باقی مجھے بتائیے کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ تو کوئی بندہ قابو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں نئی حکومت آئے گی تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گی, لیکن میری نظر میں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر گیس 200% مہنگی ہو رہی ہے تو پھر سب کو برداشت کرنا ہوگی. اور گیس ویسے آنی ہے گیس آ ہی نہیں رہی. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ خاص ٹائم فکس ہو گیا کہ جی اس ٹائم کے علاوہ آپ گیس استعمال. سردیوں میں تو کوئی وقت بھی نہیں ہوتا. تو سردیوں میں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ واش روم میں کھڑے ہیں اور آپ کا گیزر اگر الیکٹرک والا وہ انسٹنٹ ہے تو وہ بند ہو گیا تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جی گیس ہی بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. میں بس ایک چھوٹی سی بات آخری کہنے لگا ہوں کہ ایک ماں کا بیٹا صبح بڑا جلدی اٹھ گیا. ماں بڑی خوش ہوئی, اس نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ آج تو میرا بیٹا بڑی جلدی اٹھ گیا. اس نے کہا اماں ایویں خوش ہوندی پئی ہیں, میں باتھ روم جا کے پھر سون لگا. بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایویں خوش ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے گا چند دنوں بعد اور کون سے دھماکے ہوتے ہیں, کتنی مہنگی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے. صحیح ہے رضی صاحب. یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو نگراں حکومت گراں حکومت نہیں بنتی جا رہی ہے. دیکھیے بہت سارے ایسے کام جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے, وہ نگران حکومت سے کروائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو گیس فیلڈز ہیں, خاص طور پہ سوئی کی جو گیس فیلڈ ہے جس نے بہت عرصہ تک 40-50 سال تک پاکستان کو سرو کیا ہے, اس کی اگر ہم ویل ہیڈ پرائس دیکھیں کہ جس قیمت سے ہم وہاں سے گیس لیتے رہے ہیں اور جس کا کچھ پورشن بلوچستان کی گورنمنٹ کو ایز اے رائلٹی ملنا تھا, وہ چیپسٹ ترین ریٹ رہا ہے. مثلا ان کو ہم 250 پہ اگر لیتے تھے, میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اور ہمیں امپورٹڈ LNG 1800 روپے 1850 کی کاسٹ کرتی تھی. اب بلوچ حکومت کا, بلوچستان حکومت کا یا بلوچ کا یہ شکوہ ہمارے ساتھ بجا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ سستی ترین گیس ہم سے لے کے مہنگی ترین آگے بیچ رہے ہیں, آپ ریاست ہیں کہ آپ بنیے. یہ شکایتیں ہیں ہمارے بلوچ بھائیوں کی.
اب وہ اس پرائز کو اٹھا کے اوپر لانا ہے انٹرنیشنل پرائز میں. 350% انکریمنٹ آئی تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر, اور 200% انکریمنٹ انہوں نے کی ہے. ابھی پچھلے 16 مہینے والے بھی کر کے گئے ہیں, کوئی انکریمنٹ کی ہے انہوں نے. تو یہ ہمیں بڑھانا پڑے گی تاکہ ہم انٹرنیشنل پرائز کے مطابق کریں, کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو یہ لکھ کے دیا ہوا. آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی, ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور ہم وہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اسحاق رانا صاحب, جو فکس چارجز ہیں وہ بھی 1000 روپے سے بڑھا کر 2000 روپے گئے ہیں. دیکھیں, اس گیس کے نہ آنے سے نا کوئی خوش ہو نہ ہو, میری بیگم بہت خوش ہے. وہ کہتی ہے نہ ڈھولا ہوسی نہ روزہ ہوسی. ہاں, گیس کھانا نہیں پکانا پڑتا نا بھابھی کو. تو وہ کہتی ہے کہ خسمہ نو خائد کے گیس نہیں آتی تھے تو بازاروں روٹی لایا تھے, بازاروں سالن لایا. اللہ لیکن میں کب تک ایسے چلے گا؟ تو کہتی ہے کہ جب پاکستان 75 سال سے اس طرح چل رہا ہے تو یہ کیوں نہیں چل سکتا؟ کئی نسل کے اندھوں کو جو 4 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, 4 بار وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, اور 35 سال سے, بلکہ 1981 سے بابر بڑے صغیر میں بابر کے بعد سب سے بڑا دور حکمرانی ان کا ہے. 1981 سے یہ جڑے ہیں. پروجیکٹ نواز شریف شروع ہوا, اسٹیبلشمنٹ ایک لے کے آئی بندے کو, اور بار بار اسے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنائی. نقل کے اندھوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کو گیس کا بحران کا سامنا کرنا پڑے گا, اور 2020-22 جا کے گیس پاکستان میں ختم ہو جائے گی. تو ان کو جب اتنا ہی نہیں پتا تھا, اور آج یہ پھر تقدیر بدلنے آئے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نہ, کہتے ہیں ہمیشہ انسان اصل کی طرف جاتا ہے, اور ہم بھی اصل کی طرف یعنی جنگل کی طرف جا رہے ہیں. نہ گیس ہوگی نہ بجلی ہوگی, جنگل کی زندگی گزاریں. سٹون ایج میں واپس جا رہے ہیں. جی بیرسٹر صاحب. میں سار صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوا یہ کہوں گا, ٹھیک ہے نا, ہمارا نیچرل ریسورس تھا گیس. کس ملک کے اندر گیس جو ہے یا کوئی نیچرل ریسورس گاڑی کی ڈگیوں میں بھر بھر کے آپ نے آپ کو پتہ, آپ کی لانگ ٹرم تھنکنگ ہی نہیں تھی. آپ نے سی این جی پراڈوز کے اندر سی این جی لگائی ہیں جتنی ہم نے. تو یہ کس نے کیا تھا حسنین صاحب, ذرا یہ بھی بتا دیں. لاسٹ منٹ ہے, میں نے سلمان عابد صاحب کا بھی کامنٹ لینا ہے. بیرسٹر صاحب کوئکلی. سر میں بتا رہا ہوں, اور اس سے آگے ہم نہانے کی بات کریں تو سر کون سے ملک کے اندر گیس استعمال ہوتی ہے آج کل؟ دنیا کے اندر الیکٹرک چولہے ہیں, الیکٹرک سسٹم ہے. ہم نے اپنی نیچرل ریسورس خود ضائع کیا. الیکٹرک بھی تو نہیں ہے یہاں پہ, گھروں کے اندر بجلی تو ہے ہی نہیں, اس میں بالکل ہی بھوکا مارن لگے ہو. چلیں سلمان عابد صاحب. دیکھیں جی, وہ ایک بڑا مشہور ناول ہے قسطوں میں موت, اور یہ ہمارا حکمران طبقہ چاہے اس میں کوئی بھی ہو, اور پورا مجموعی ریاستی نظام پوری قوم کو قسطوں میں موت بانٹ رہا ہے. اور یہاں سے قسطوں میں زندگی مل جاتی تو شاید ہم زندہ رہ پاتے, لیکن یہ تو موت کا سفر ہے, اور ہم قسطوں میں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بس بات وہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ممکنہ طور پر طے ہونے والا ہے, جس کی شرائط سے واقعتاً عوام کی چیخیں نکالی جائیں گی آگے بھی. اگر ایسا ہوا تو پھر عوامی غیظ و غضب کے جو ہے وہ صرف محض حکومت تک ہی محدود نہیں رہنے والا ہے. اس لیے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی کوئی ڈیل کر لیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.